नमाज जुमा। जुमा के दिन की फजीलत क्या है? बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होकर चमके, जुमा का दिन है। इस दिन आदम सलाम पैदा किए गए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, उसी दिन जन्नत से निकाले गए, और क़यामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी। तो जुमा का जो दिन है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ज़ाहिर है फ्राइडे तो प्रेयर एवरी फ्राइडे मुसलमानों को पढ़नी ही पढ़नी है, और खुदा ना खास्ता कोई नहीं पढ़ता जानबूझकर तो अल्लाह ताला उसके दिल पे, हदीस का मफहूम है कि एक काला नुक्ता लग जाता है, और वो जितनी दफ़ा छोड़ता है तो उसे फिर उसकी तौफीक जो है वो छिनती जाती है, और उसका दिल स्याह हो जाता है गुनाहों की वजह से। क्योंकि फ़र्ज़ है, ज़ाहिर है बहुत बड़ी एक इबादत है। फिर इसी तरह ये है कि आदम सलाम भी जुमा के दिन ही पैदा किए गए थे, और जुम्मा के दिन जन्नत में भी दाखिल किए गए, और जन्नत से भी निकाले गए, और क़यामत भी जुमा के दिन कायम होगी। और कुछ एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो बाजार है ना, एक उसका नाम भी इसी तरह जुमा के नाम से है, जो क़यामत मतलब जन्नत में होगा बाजार, उसका भी इसी का नेम है तकरीबन ना। जुमा की फर्जियत, इरशाद बारी ताला है कि ए अहले ईमान, जब जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र, खुतबा और नमाज की तरफ दौड़ो, और उस वक्त कारोबार छोड़ दो। अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है। ये ना कि जुमा में है ये आयत ना, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब जुमा की अजान मतलब दे दे मुअज्जिन, तो ये सब काम छोड़ दो, दुनिया के तमाम काम छोड़ो, और अल्लाह के जिक्र की तरफ जो है वो मतलब लपक के जाओ, और अल्लाह का जिक्र करो, नमाज पढ़ो। इज्तिमाई इबादत दायरा उस दिन फर्ज की गई है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आयत में ही सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ चुको तो फिर अब बेशक अल्लाह की जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन यह है कि जब इबादत का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान दे दी, जुमा के लिए पुकार आ गई, तो लब्बैक कहो। फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ, जितनी अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है। खुतबा सुनो, नमाज अदा करो, दुआ करो अल्लाह ताला से। फिर उसके बाद अपनी दुनिया की हाजत के लिए तुम्हें निकलना है, तुम दुनिया कमाने के लिए निकलना चाहते हो तो इजाजत है, उसमें कोई बुराई नहीं है। असल चीज ये है कि जब अल्लाह ताला की अताअत का हुक्म आ जाए कि अब इस तरफ आ जाओ, छोड़ दो सब कुछ, तो सब छोड़ दो। और फिर जब अल्लाह ताला की का हुक्म मतलब आ जाए कि ठीक है अब तुमने अल्लाह का फर्ज अदा कर लिया, अल्लाह का इबादत का हक अदा कर दिए, अब तुम जाओ, जो तुम्हारी दुनियावी जरूरियात हैं तुम उनका पूरा कर सकते हो। सैयदना अबुल जाद दमरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुस्ती की वजह से 3 जुमे छोड़ दे तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल मिन कुल्ली सबिया तो इलैह। अल्लाह ताला जो है हमारे दिलों को हिदायत पे जमा कर रखे, और ऐसे हमारे हमें तमाम गुनाहों से भी बचा कर रखें, जिससे हमारे दिल स्याह हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है जब दिल स्याह हो जाएगा तो हिदायत की रोशनी उसके अंदर दाखिल ही नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिल हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। इसलिए कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए जब बच्चे बहुत छोटे हैं। उसमें ये कि ज़ाहिर है हमारे इसमें होता है ना कि बहुत छोटे बच्चे हैं तो शोर करेंगे नहीं। अगर आप बच्चों की शुरू से सही तरबियत करें, उनको आदाब सिखाएं कि अब नमाज के लिए जब जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो हमें शोर नहीं करना। वही बात है कि शुरू से ये ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को, तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे जो है फिर वो जाकर मस्जिद में शोर नहीं करेंगे। जाहिर है फिर जब वो सुनेंगे, लोगों को देखेंगे अल्लाह ताला की इबादत करते, तो बचपन से उनके अंदर एक शौक, एक तरगीब डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कि ज़रा अगर हम इसी उससे भेजते नहीं है तो ज़रा ये भी हम हमारा अपना हुआ है ना, कि हमें फिर शुरू से अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करनी है कि उनको पता हो कि इबादत की जगह है, वहां पे किस तरह से बिहेव करना है। सैयदना इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के घरों को जो बिला उज़र जुमे से पीछे रहते हों जला देने का कसद किया। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो मतलब इतनी सख्त, आप वसल्लम से बढ़ के कोई नरम दिल, और आप वसल्लम से ज्यादा कोई उम्मत से मोहब्बत करने वाला नहीं था। उसके बावजूद भी जुमा को छोड़ने का जरा इतना बड़ा था गुनाह कि आप वसल्लम ने उनके लिए इतने सख्त अल्फाज अदा किए कि मेरा मतलब इरादा है कि उनके घर ही जला दें। जुमा छोड़ना कि बहुत बड़ा गुनाह है, और इस पर शदीद वाइद है, लिहाजा हर मुसलमान पर जुमा पढ़ना फर्ज है, इसमें हरगिज सुस्ती नहीं करनी चाहिए।
جب خطیب منبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنی اس کی مطلب بڑی سخت وعید اور سخت اس کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے ہمیں اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی کو، معاشرے کو، اس میں وہی بات ہے کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور تو سب کے دلوں میں رکھا ہے، لیکن بعض لوگوں کے پاس لا علمی ہوتی ہے، ان کو علم نہیں ہوتا۔ تو ہمارا کیا کام ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر کو سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھ لیں، تو ہمارا کام ہے کہ جو معاشرے میں جہالت ہے اس کو دور کریں، وہ لوگوں تک نور کو لے کر جائیں۔ تو اس میں یہ کہ ہم سب کو، ہم کسی خاص طبقے کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہیں کیوں امت وسط بنایا گیا کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، تو اس میں ہر مسلمان پہ فرض ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا بھی علم دے دیا تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اس ایک آیت کو بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچائے۔ بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب ان کے اندر کوئی وہ عمل کی کمی ہوتی ہے، ان کے اندر علم کی بھی کمی ہو سکتی ہے، ان کو علم نہیں ہو، ان کو شعور نہیں ہے، اس درجے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیار سے، محبت سے اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ ہے کہ جو ان کو اس چیز کی تربیت دیں کہ وہ اپنے ارد گرد معاشرے میں جو ان کے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ پیار سے، محبت سے اپنے دوستوں کو جمعہ کی نماز کے لیے لے کر جائیں۔ مطلب ظاہر ہے ماشاء اللہ اسلامک کنٹریز میں تو پھر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوتا ہے، ایک اہتمام کرتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن پھر بھی جہاں پہ بھی کمی کوتاہی ہے اس کو یہ کہ ہم سب اپنے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ سب لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے، سب لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اور روز قیامت پھر ہم لوگوں سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ تم لوگوں کے پاس علم آ تو گیا تھا، پھر تم نے حق ادا کیا کیا؟ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہے نا تو وہ بہت ہلکی ذمہ داری ہے اس کے اوپر کہ اس کو علم نہیں ہے، لیکن جب آ گیا تو پھر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس علم کو دوسروں تک لے کر جانا ہے، تاکہ ہم اپنے علم کو بھی عمل میں ڈھالیں اور دوسروں تک بھی اللہ کا پیغام لے کر جائیں، تاکہ سب لوگ جنت میں جائیں۔ اللہ کی جنت بہت وسیع ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے وارثوں میں سے بنا دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے، غلام، عورت، نابالغ بچہ اور مریض جمعے کی فرضیت سے مستثنا ہے۔ مطلب عورتوں پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہاں پہ پردے کا پراپر انتظام ہے، یا الگ سے بہت جگہ پہ لیڈیز کے الگ مسجد بنی ہوتی ہے، تو وہ جانا چاہیں تو منع بھی نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ اگر مطلب وہ فرض نہیں اس پہ کیا گیا نا، کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ظاہر عورت پہ بہت سی ذمہ داریاں اور گھر بھی کی رکھی ہیں کہ جن کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یا گھر میں اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو عورتوں کے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا، تو ہاں اگر چاہیں تو پڑھ لیں، ورنہ پھر یہ کہ ہم اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں، کیونکہ جو جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے گھر میں جمعہ نہیں ہے، پھر اس کے لیے ظہر کی جو نارمل نماز ہے جو ہم باقی دنوں میں ادا کرتے ہیں وہی ہمیں ادا کرنی ہے۔ دیہاتیوں پر بھی نماز جمعہ فرض ہے، کیونکہ انہیں اس عام حکم سے مستثنا نہیں کیا گیا، مطلب جس ان کو علم نہیں بھی ہے وہی بات ہے کہ ان کے پاس علم ان کو دیں، ان کو ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس فرض سے غافل نہ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح نہا کر جلدی سے پیدل مسجد جائے، سوار ہو کر نہ جائے، ظاہر ہے کہ جو نزدیک ہوگا اس کے لیے، امام کے نزدیک بیٹھ کر دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی لگ بات نہ کرے، تو اسے ہر قدم پر ایک برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ اور یہ بھی صحیح مطلب اس کی روایت ہے، صحیح کے ساتھ ہے، امام نووی نے اسے جو ہے مطلب صحیح کہا ہے اس حدیث کو۔ اور اس میں یہی ہے کہ دیکھیے جو غسل کرنا ہے نا وہ تو سب پہ ہی ہے، ایون ہم لوگ کو بھی انشاءاللہ اللہ ضرور اجر دیں گے، اس لیے اس چیز کو ایک اہتمام کریں ضرور کہ گھر، اس سے پہلے پہلے گھر بھی صاف ستھرا ہو تاکہ عبادت میں دل لگے، اس کے بعد نہا دھو کے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ ایک اور جگہ پہ ہے، اللہ کبھی بیش معاف کرے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب
اگر کسی کے پاس اچھے نئے کپڑے ہیں تو وہ ان کو پہن لیں جمعہ کے دن، مگر اگر نہیں ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو نو ایشوز، جو پرانے کپڑے ہیں ان کو بھی دھو کر اچھے سے خوب استری کرے اور ان پہ خوشبو لگائے اور پھر اللہ کی عبادت کرے۔ تو دیکھیے لیڈیز گھر میں تو کر سکتی ہیں نا اس طرح سے کہ اپنی صاف ستھری پہلے نماز کی جگہ کو پاک صاف کریں، پھر اس کے بعد کپڑے صاف ستھرے غسل کر کے پہنیں، اور پھر یہ کہ اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں وہیں پہ بیٹھ کے، تو پھر ادھر عبادت میں بھی تب دل لگتا ہے جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ سے اور دوسرا یہ کہ بچوں کو اندر بھی یہ چیز اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ جب جمعہ ہو رہا ہو نا، یعنی خطبہ ہو رہا ہو، تو بات نہیں کریں۔ ایون یہاں تک آ گیا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے نا، تو اس کو بھی اپنی زبان سے منع نہیں کرے، کہ خاموشی سے بس خطبہ جو ہے وہ سنے، کیونکہ وہ بھی پھر لغو بات میں آ جائے گا۔ ہاں، اشارے سے اس سے آپ منع کر سکتے ہیں کہ کوئی مطلب کنٹینیوسلی باتیں کری جا رہا ہے اور اس کے ذرا ڈسٹربینس ہو رہی ہے باقی لوگوں کو خطبہ سننے میں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہائے، جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، یعنی مونچھیں کترے، پھر یا ناخن کٹائے، زیر ناف بال مونڈے اور بغلوں کے بال دور کرے، پھر اپنا تیل یا اپنے گھر والوں کی یعنی خوشبو لگائے اور جمعہ کے لیے مسجد جائے، وہاں دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے، بلکہ جہاں جگہ ملے اس پر اکتفا کرے، پھر اپنی نماز پڑھے جتنی اس کی قسمت میں ہے، پھر دوران خطبہ میں خاموش رہے، تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس کے یعنی اس جمعے تک جو آئے گا، یعنی جو ہے پریزنٹ، اور پچھلے جمعے سے لے کے اب تک کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، جمعہ یعنی باب الجمعہ ہے، تو اس میں یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ دیکھیے مطلب جو بھی انسان کے اوپر اس کی کوئی بھی ظاہری نجاست ہے، کہ بال اتنا سا ہیں، زیر ناف ہیں، یا ناخن ہیں جو بڑے ہوئے ہیں، ان کو تراشے، خوشبو لگائے، صاف ستھرا لباس پہنے، اور پھر ایک آ گیا نا کہ نماز پڑھے، اس میں اس کے مطابق بعض لوگ کہتے ہیں کہ تحیت المسجد ضرور پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو کچھ لوگ آ کر بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تحیت المسجد جو ہے وہ ادا کرو، پھر بیٹھنا۔ تو وہ ادا کرے، پھر خطبہ سنے، اور اس کے بعد پھر امام کے ساتھ نماز جو ہے وہ ادا کرے، تو اس کے اتنا بڑا اجر ہے کہ جیسے لائک پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک جتنے گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے ہم تو ہر وقت ہی گناہ کرتے رہتے ہیں نا، ایک دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، یہ تو پورے ایک ہفتے کی بات ہے۔ تو کتنا آسان مطلب ایک نسخہ دے دیا گیا نا، کہ بس نہا لو، صاف ستھرے ہو جاؤ، پھر اللہ کی عبادت کرو، مسجد جا کے خطبہ سنو، اور یہ کیا ہوگا، پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ظاہر پر پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو انسان کتنا صاف ستھرا ہو جائے گا، گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہو جائے گا، اور اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کو راستہ کھولتی ہے نا، کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے نیکی نیتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں پھر اگلی نیکی کرنے کی۔ اسی طرح نماز کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو انسان ایک مطلب نماز کا وقت ہے، چاہے ظہر اثر جو بھی نماز کا وقت ہے، اور اس نے اس کو بہت اچھے سے اس میں اہتمام سے نماز ادا کی، اللہ کا ذکر کیا جتنا اس کے نصیب میں تھا، تو اللہ تعالیٰ ظاہر اس کو نیکسٹ نماز کا بھی اجر مطلب توفیق دیں گے، اور وہ پھر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نیکسٹ نماز میں بھی داخل ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع ہونے سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ نا کہ دیکھیے غسل ضرور کریں، مطلب اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے نا، یہ تو ظاہر مردوں کے لیے ہے، مطلب کہ مسجد جانا، لیکن عورتیں بھی تو اجر میں شامل ہو سکتی ہیں نا، غسل کر کے اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر انسان اگر کوشش کرے اپنے جمعہ کے دن کی روٹین اس طرح سے کر لے کہ اپنے ناشتہ وغیرہ ٹائم سے کرنے کے بعد رات کا بھی جو کھانا ہے، مطلب میں موسٹلی یہ کرتی ہوں کہ ارلی مارننگ کی رات کا بھی کھانا بنا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد یہ کہ آپ شاور لے سکتے ہیں، اپنے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے مسجد جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، ادروائز اپنے گھر میں جو ہے اپنا نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہم ظاہر ہر انسان کی ڈفرینٹ
جو ہے وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. پھر کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان میں کہا گیا نا کہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، تو ظاہر اگر ہم گھر کے کاموں میں ہی الجھے رہیں گے تو پھر ہم کہاں سے درود شریف کی کوشش کریں. عصر اور مغرب کے درمیان بھی جو ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، دعائیں پڑھیں. خاص طور پہ جو آخری گھڑی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ہے کہ دعائیں جو ہے قبول مطلب ہوتی ہیں. تو یہ کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے گھر کی روٹین، پورا ہفتہ ہم اتنا کام کرتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں. ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ عورت تو ہر روپ میں ہی کام کرتے کرتے دنیا میں آتی اور کرتے کرتے چلی جاتی ہے. کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کا رول بنایا ہے کہ ظاہر جب وہ ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ہر اس میں اس کے اوپر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور بھی دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، کہ دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کے اللہ کے مطلب حضور حاضر ہو جائیں. اس کا نا دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ظاہر انسان اپنا اللہ کو یاد کرے گا، اس کے درجات بلند بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام کاموں میں آسانی کر دیں گے. دوسری چیز یہ کہ بچپن سے جب بچے اس طرح سے اپنے ماؤں کو دیکھیں گے، باپوں کو یہ سب کرتے دیکھیں گے نا، پھر ان کے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ آٹومیٹکلی اس چیز کے اندر اڈاپٹ اس کو اپنے آپ کو کر لیں گے کہ ہاں ہمیں مسٹ ہے غسل کرنا، ہمیں مسٹ ہے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا، مسٹ ہے مسجد جانا، مسٹ ہے سورۃ کہف پڑھنا، مسٹ ہے دعا کرنا، مسٹ ہے دوشی پڑھنا. جب وہ پختگی ان میں بچپن سے لے کے ان کی جوانی تک ایک پختگی آ جائے گی، پھر وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں گے، وہ پھر انشاءاللہ آٹومیٹکلی اس کو فالو کر رہے ہوں گے، انکانشیسلی بھی وہ فالو کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہوں گی اور کی ہوں گی. تو دیکھیے ماؤں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اسی لیے عورت کو قوام نہیں بنایا، کہ اس کو نہیں ذمہ داری دی کہ وہ جائے مطلب کما کر لے کر آئے. اللہ یہ کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کی ایسی مجبوری ہے یا اس کے اوپر ایسی ذمہ داری اللہ کی طرف سے مطلب ہو گئی ہے کہ اس کا ہسبینڈ یا اس کے گھر کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے مطلب کہ وہ گھر بیٹھ سکے، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر عزت سے رزق دیا ہوا ہے گھر میں، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی ملکہ بنایا ہے، تو کس لیے بنایا ہے؟ کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے، ایک بہترین معاشرے میں اپنا حصہ ڈالے. جب یہ ہمارے بچے معاشرے میں جائیں گے، ایٹ لیسٹ وہ معاشرے پہ بوجھ نہیں ہوں گے، وہ معاشرے میں روشنی بن کر جائیں گے، اور وہ ہمیں ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. نہ صرف دنیا میں، آخرت کے دن بھی جب بچوں کو بلایا جائے گا ان کے ماؤں کے نام سے، تو کیا ہم میں سے کوئی بھی چاہے گا کہ ہمارے بچوں کو ہماری وجہ سے جو ہے، ظاہر ہے پہلے اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم سے سوال کیا جائے گا نا، کہ عورت کے اندر اس میں ریت میں کون ہے؟ اس کے بچے اور اس کے مطلب جو انڈر ملازم ہیں، ان دونوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. تو اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہوگا تو ہم وہاں اس دن ہمارے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ چیز آپ لوگ خود بھی آبزرو کریں گے، جب اتنا میڈیا نہیں تھا بہت زیادہ، ہر گھر میں ہر ہاتھ میں موبائل اور یہ چیزیں نہیں تھی، اس وقت بچے کیا کرتے تھے؟ وہ یقین کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے، اوکے، بس ہمیں جو کہہ دیا گیا وہ عمل ہمیں کر لینا ہے. لیکن ابھی کے بچے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کوسچن کرتے ہیں آگے سے. اگر ماں باپ خود عمل نہیں کر رہے نا، تو آپ بھول جائیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات کو مانیں گے. وہ ان کے پاس یہی ایک وہ جسٹیفیکیشن مانگتے ہیں کہ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں؟ آپ اگر پریکٹیکلی نہیں کرتے نا، تو پھر 99% جو لوگ ہیں ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، تو ان بچے نہیں عمل کریں گے. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو ہدایت پہ ثابت قدمی سے جما دیا، اور بے شک ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اس طرح سے عمل نہ بھی کرنے والے ہوں، لیکن وہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ آپ اپنے ارد گرد ضرور دیکھیے کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نیک نہیں ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہیں وہ بہت نیک ہیں. آج کے اس میں تو مجھے تو نظر نہیں آتے، لیکن یہ چیز ضرور نظر آتی ہے. ماں باپ اگر عمل نہیں کر رہے ہیں نا، اور وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں نا، تو وہ آپ سے اسٹرانگ جسٹیفیکیشن مانگیں گے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے فادر مطلب میرے فادر یہ کام کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر پہلے آپ لوگ خود پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھائیں.
تو اس لیے اب اور بھی زیادہ ذمہ داری ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنی تربیت پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا بے حد شکر کہ اس نے اس فتنے اور فساد کے دور میں ہمیں ہدایت پہ جما دیا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن کہ کیا ہمارے بچے اس طرح سے عمل کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں میں اور اپنے جانوروں میں نافرمانی دیکھتے تھے نا، ان کے بچے اگر نافرمانی کر رہے ہوتے تھے یا پھر جانور، ظاہر ہے اس وقت بہت زیادہ وے آف ٹرانسپورٹیشن یا وے آف مطلب ارننگ کیا تھا، وہ جانوروں کے ذریعے ہوتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے تھے کہ یہ میرے گناہ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ میری اطاعت، مطلب اللہ کی جو اطاعت ہے جو میں کر رہی ہوں اس میں کمی ہے۔ وہ اللہ سے روتے، معافی مانگتے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تاکہ ہماری اولاد بھی جو ہے وہ آپ کی فرما بردار ہو اور ہماری فرما بردار ہو، اور جو ہمارے زیر اثر جو لوگ ہیں وہ بھی ہم فرما بردار ہوں۔ اس چیز کو بہت اسٹرانگلی، مطلب اس چیز کو میں نے خود بھی آبزرو کیا اور آپ لوگ بھی یقیناً آبزرو کرتے ہوں گے کہ ایون جو ہمارے مطلب انڈر کام کرتے ہیں نا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور ان کے حقوق میں بھی کمی نہیں کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ انکانشیسلی وہ لوگ نہ صرف آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں سے آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ہمارا سب مین فوکس کیا ہے؟ اصل میں یہ جمعہ سے میں نے کیوں اس سے ریلیٹ کیا کہ جمعہ کیا ہے؟ جمعہ بھی جب اذان ہوتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی پکار آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی، مطلب ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی اس پہ پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارا ہے اللہ کے ہر ایک کا حکم کے بارے میں، یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کیا مطلب ندا آ جائے کہ میرے بندے آ جا، بس سب چھوڑ دیں، سب چھوڑ دیں اور اس کی طرف پلٹ جائیں، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح غیب کے خزانوں سے مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ گرنے نہیں دیں گے، نہ دنیا میں گرنے دیں گے اور نہ پھر روز قیامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں، غمگین نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے نہ غم ہوگا، یا مطلب وہ غمگین نہیں ہوں گے، جو اللہ کی آج بھی اطاعت کر رہے ہیں اور جو کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں ہوگا اور نہ آخرت میں ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وقتی طور پہ کوئی آزمائش آتی ہے اللہ کے نیک بندوں پہ، تو وہ بھی ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں میرے بندے اتنے ہائی رینک پہ ہوں، لیکن ہم سب بہت کمزور گنہگار ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے گزارتے ہیں، مصیبتوں اور مشکلات سے گزارتے ہیں، تاکہ جو ہوں ہمارے جو گناہ جو ہمیں اس ہائی رینک پہ جانے میں رکاوٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ ہماری جو آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر انسان صبر کر کے اللہ کے اس پہ جمع رہے، فیصلے پہ صبر کرے، شکر کرے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہائیسٹ رینک دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ آپ سب کے لیے میرا بس ایک کوشچن ہے کہ آج ہم سب نے جا کے انالیسس کرنا ہے کہ میں اپنے اللہ کی کتنی فرما بردار ہوں، اور پھر دوسری چیز، اگر آپ کے بچے اور آپ کے جو زیر مطلب کفارت لوگ ہیں آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو فوراً اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو جج کرنا ہے اور اپنے آپ کو بیٹھ کے محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہوں؟ اگر میرے بچے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کیا میرے گناہ تو اس کا وہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے؟ اور ہاں، پھر یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، اللہ کی فرمان برداری کر رہے ہیں، اس کے باوجود پھر وہ یہ کہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے انسان کی، پھر بھی اس پہ انسان اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہے، اللہ سے دعا کرے، کیونکہ حضرت جو سورۃ کہف میں بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے تھے تو ایک یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کو کھڑا کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب سیشن اوور ہو گیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے سوالوں کے جواب دیے کہ اب تم صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ، تو اس میں بھی یہ تھا کہ جو وہ دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کا اس کے نیچے خزانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اس دیوار کو وہاں کھڑا کر دیا تاکہ کوئی ان کا خزانہ نکال نہ لے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں کیا فرما رہے ہیں، ابو ہما صالحہ، کہ ان کا باپ جو تھا وہ نیک آدمی تھا، تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں۔
सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मस्जिद नबवी के बाद जो सबसे पहले जुमा पढ़ा गया वो बहरीन के गांव जुवासा में अब्दुल कैस की मस्जिद में था। ये भी सही बुखारी की हदीस है। गांव में भी यानी जुमा पढ़ना जरूरी है। अगर लोग गांव में जुमा नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, तो उसमें भी ये कि इत्माम करना चाहिए, कि ये नहीं कि उन लोगों पे से जुमा साकित हो गया। जुमा हर बालिग पे फर्ज है, और हर मुसलमान जो बालिग है और अक्ल और शऊर रखता है। जुमा के दिन बारिश हो रही हो तो नमाज जुमा से मुतल्लिक भी सल्लु फी बुयूतिकुम, घरों में नमाज पढ़ो कहना और नमाज घरों में पढ़ना दुरुस्त है। इसमें ये कि भी सही बुखारी के हदीस है कि जिस तरह से बारिश हो रही है और कीचड़ हो रहा है और ज़ाहिर है इंसान की जान जाने का खतरा है, तो फिर ये उस वक्त में अगर मतलब इमाम ज़ाहिर है उस सिचुएशन को देख रहा है, और वो फिर जब जब वो अजान दे रहा है और वो ये वर्ड यूज कर रहा है, सल्लु फी बुयूतिकुम, जिस तरह कोविड के दौर में भी जो है इमाम इस तरह से उसमें करते थे, कि ज़ाहिर है उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने का अंदेशा था। तो फिर उस सूरत में कहते हैं कि ज़ाहिर है फिर आपको एक मतलब ऐसे हालात हैं जिन नॉर्मल हालात तो नहीं है ना, तो उसमें फिर इंशाल्लाह घर में भी पढ़ना जो है वो दुरुस्त है। सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जुमा के दिन ईद हुई, तो उन्होंने काफ़ी देर से नमाज ईद पढ़ाई, जुमा ना पढ़ाया। इस वाक़े की खबर सैयदना इब्ने अब्बास को मिली तो उन्होंने फरमाया, इनका ये उम्र अमल सुन्नत के मुताबिक है। मतलब जुमा के दिन ईद होगी तो उन्होंने क्या किया कि काफ़ी देर से नमाज पढ़ाई, जुमा ना पढ़ाया। और ये जो है ये भी नंबर 4 में सही सनन अन्निसाई की है। लेकिन खैर अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे, यहाँ पे इस तरह से नहीं होता। यहाँ पे जस्ट लाइक अभी ये जो जुमा ईद उल फितर थी, ये जुमा के दिन ही थी। उन्होंने जो ईद की नमाज है वही अर्ली मॉर्निंग जैसे आफ्टर इशाक पढ़ा दी थी एक, फिर उसके बाद खुतबा दिया, फिर जुमा के वक्त में फिर से दोबारा अजान हुई और खुतबा दिया गया, और फिर से मतलब जुमा की नमाज पढ़ाई गई। इसलिए मतलब बाज जगहों में जो है वो इस चीज को वो मतलब ये, क्योंकि वैसे भी सुनन अभी मतलब सुनन अन निसाई की है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि उल्मा मतलब कि जो बुखारी और मुस्लिम में अहादीस है वो सबसे ऑथेंटिक हदीस है। लेकिन यहाँ पे इस तरह होता है, और यकीन पाकिस्तान में भी इस तरह होता होगा, क्योंकि फ्राइडे इस दफा भी ऐसा ही हुआ कि जुमातुल सॉरी ईद उल फितर जो है वो जुमा के दिन थी। और लास्ट टाइम में से भी कोई आई थिंक ईद उद दुआ या तो थी बड़ी ही थी, मुझे इतना याद नहीं रहा। लेकिन ये कि यहाँ पे इसी तरह इस चीज को फॉलो करते हैं कि दो ही खुतबे होते हैं और दो ही मतलब नमाजें होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान खुतबा में गोट मारकर बैठने से मना फरमाया है। ये भी जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। गोट मारिए कि मतलब पूरा वो अपने टांगों को इस तरह से साइड वाइज फैलाने के बाद यूं जिसे चौकड़ी टाइप जिसे कहते हैं ना, उसको मना फरमाया गया। गोट मारना जो है उस तरह मतलब बैठने को कहते हैं कि हाथ या कपड़े के साथ रानों को पेट से मिलाकर बैठे। इस तरह बैठने से अमूमन नींद आ जाती है, फिर आदमी खुतबा नहीं सुन सकता। और इस हालत में आदमी अक्सर गिर पड़ता है। नीज तहबंद पहनने की सूरत में यानी उसकी जो शर्मगाह है वो भी बेहिजाब होने का इम्कान है, क्योंकि बाज़ जगह आपको पता है कि वो एक ट्रेंड होता है इस तरह से ड्रेस पहनना। तो गोट मार का ये भी कहा गया है कि जिस लाइक ये जैसे हम दोनों टांगों को मतलब बैठे होते हैं और दोनों अपनी लेग्स को यूं खड़ा करके और उसके गिर्द यूं बाजू का हार्ट सा बना लेते हैं ना, इससे मना किया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा होकर खुतबा देते और दो खुतबों के दरमियान बैठते। तो ये शख्स ये कहे कि आप बैठकर खुतबा देते थे, उसने गलत बयानी की। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। सैयदना काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो मस्जिद में दाखिल हुए और अब्दुर्रहमान बिन अमल हुक्म बैठे हुए खुतबा दे रहे थे। सैयदना काब ने कहा, इस खबीस की तरफ देखो, बैठे हुए खुतबा देता है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ा रअू तिजारतन औ लहवन फद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। ये भी सूरह जुमा की आयत है। और जब ये लोग कोई सौदा बिकता हुआ देखते हैं या कोई तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ भाग उठते हैं और आपको खुतबे में खड़ा ही छोड़ देते हैं। ये भी जो है सही मुस्लिम की हदीस है कि मतलब ज़ाहिर मदीना में इस तरह से हुआ था कि आप सल्लम लकम विश माफ करें खुतबा दे रहे थे और किसी ने कहा कि कुछ सामान बिकने के लिए आया था। उस वक्त तो इस तरह से शॉप्स नहीं होती थी, काफिले आया करते थे और मुसलमान जो है अपनी ज़रूरत का सामान उनसे खरीद लेते थे।
تو چل مطلب جب وہ کسی نے صدا لگائی نا تو سب لوگ چلے گئے، صرف دو لوگ رہ گئے تھے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہاں تک آتا ہے کہ کہا گیا کہ اگر یہ دو لوگ بھی نہیں ہوتے نا تو ان کی بہت سخت پکڑ ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا، آپ کے سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، اس کے دونوں سرے آپ نے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا گیا۔ مطلب جیسے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ اور مطلب باتیں کرتے ہیں، یا ایون اسلامک اس پہ ویلیوز پہ بھی اگر کر رہے ہیں ٹاپک پہ ڈسکس کریں تو اس سے منع کیا گیا، کیونکہ بس جمعہ جب اذان ہوگی تو بس خطبے کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر خاموشی سے جو خطبہ جو ہے وہ سنیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید سردی میں جمعے کی نماز جلدی پڑھتے تھے اور شدید گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے۔ مطلب دیر سے یہ اس کے بارے میں باسا بھائی مطلب سے یہ منقول ہے کہ ظاہر سائے اس وقت شدید گرمی ہوتی تھی اور سائے بھی نہیں ہوتے تھے، کہ لوگوں کو ظاہر جب آنا پڑتا تھا تو شدید گرمی میں ان کو چل کے آنا پڑتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آسانی کے لیے تھوڑا سا مطلب یہاں ظہر کی نماز کے بارے میں بھی آیا گیا کہ جب شدید گرمی ہوتی تھی تو ظہر کی نماز تھوڑا لیٹ کر کے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے آنا آسان ہو جاتا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہوتی اور غصہ سخت ہو جاتا، گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح یا شام ہم پر حملہ کرنے والا ہو، اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ملاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ جتنی نماز پالو وہ پڑھو اور جو رہ جائے اسے پورا کرو، لیکن جمعے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ ملے تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر نماز جمعہ پوری کر لے، اور اگر دوسری رکعت بھی نہ پا سکا تو پھر 4 رکعت پڑھے گا۔ اس کی دلیل سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کی ایک رکعت پائے تو اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے۔ تو یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ لیٹ ہو گئے ہیں یا کسی سفر میں ہے یا کوئی بھی وجہ ہوگی کہ کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ جب مسجد میں پہنچے تو ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو ٹھیک ہے کہ اب آپ دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں، پھر سلام نہیں پھیریں اور دوسری رکعت مکمل کر لیں۔ اور پھر وہ شخص جس نے مطلب جس کوئی بھی وجہ سے ایون سفر میں تو یہ ہے کہ جمعہ کی رخصت بھی دی گئی ہے کہ ظاہر انسان اپنے گھر میں نہیں ہوتا، یا کوئی بھی وجہ ہے کہ وہ نہیں، جنرل ریزن ہے بیماری ایسی ہو گئی ہے کچھ بھی ہے، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ لی، مطلب اور ظاہر اگر نہیں پہنچ سکا مسجد اور ٹائم نکل گیا تو پھر اب وہ کیا کرے گا، وہ بس ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعہ چلا گیا تو ظاہر جمعہ کی فضیلت بھی چلی گئی۔ لیکن مسافر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسافر جو ہے وہ اس کو جمعہ کی نماز اگر وہ نہیں بھی پڑھ سکا کوئی بھی وجہ ظاہر وہ اس کی فلائٹ تھی یا وہ ایئرپورٹ پہ تھا، ظاہر ایئرپورٹ پہ یا ہر جگہ پہ تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، ظاہر جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ہوتی ہے یا پھر ایسی جگہ پہ جہاں پہ خطبہ دیا جائے اور اس کے بعد نماز ہو، تو پھر یہ کہ وہ اپنی ظہر کی نماز ادا کرے۔ اور سیدنا ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پا لی تو اس نے جمعہ پا لیا، لیکن فوت شدہ رکعت کی قضا دے گا، یعنی کہ جو ایک ہو گئی تھی فوت تو وہ سلام نہیں پھیرے گا امام کے ساتھ، جب امام سلام کے لیے السلام علیکم کہے تو وہ کھڑے ہو کے اپنی دوسری رکعت مکمل کر لے اور پھر اسلام پھیرے۔ دوران خطبہ میں 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا نام تھا سیدنا سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ، مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ مطلب یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ ظاہر یہی بات ہے کہ جب مسجد میں جائیں اور خطبہ بھی ایون شروع ہو گیا تھا، ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے نا، اور یہ حدیث بھی کیا ہے آپ کو بار بار صرف بتانے کا مقصد یہ کہ ظاہر آپ لوگ شرح صدر کے ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ بتایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ والی بھی۔ بچوں کو بھی کہیں کہ جب وہ نماز کے لیے جائیں ایون اول تو کوشش کریں کہ خطبہ سے پہلے ہی چلے جائیں، ظاہر افضل ہے کہ جب ایک حدیث ہے نا کہ اس میں مطلب جب جو انسان سب سے پہلے جمعے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اجر ہوتا ہے، پھر جو سب سے اینڈ پہ جاتا ہے اس کے لیے مرغی کے انڈے کے برابر، اور پھر جب خطبہ ختم ہو گیا پھر وہ شخص پہنچے گا تو اس کے لیے ظاہر اس وقت فرشتے بھی جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور
خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں مطلب کہ ان کو وقت سے بھیج دیں، اور اگر وقت سے نہیں جا سکے تب بھی ان کو اس چیز کی ترغیب دلائیں کہ تحیۃ المسجد پہلے پڑھیں پھر بیٹھیں۔ پھر آپ نے ساری امت کے لیے حکم دیا، جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے کہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو اسے دو مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، یعنی کہ ذرا بہت لمبی اگر نہیں بھی تلاوت کرے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، مطلب چھوٹی سورات پڑھ لیں تاکہ وہ پھر جمعہ کے خطبہ کو سن سکے۔ چھوٹی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی رکعان میں کمی ہوگی، اونلی یہ کہ قیام جو ہے وہ ذرا اگر چھوٹی سورات پڑھ لے گا تو وہ جلدی اس سے نماز سے فارغ ہو جائے گا اور وہ جمعے کے خطبے میں شامل ہو جائے گا۔ جمعے سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جتنی بآسانی پڑھ سکے پڑھ لیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، مگر کم از کم تعداد یعنی تحیۃ المسجد والی 2 رکعات ضرور پڑھیں۔ گڑنے پھلانگنے کی ممانت، سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آنے لگا، تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے اس عمل سے لوگوں کو ایذا دی ہے، کیونکہ یہ کہا گیا نا، مطلب منع کیا گیا ایون نماز میں بھی کہ جب پھر جماعت بھی شروع ہو گئی ہے تو پر جہاں جگہ ملی وہیں کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو بلا وجہ پریشان نہیں کرو، اور اسی طرح یہ کہ خطبہ اور ہے پھر جہاں جگہ ملی ہے وہیں بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ گردنیں پھلانگ کر پھر آگے صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ پھر اگر آپ کو اتنا اللہ کی توفیق سے شوق ہے کہ پہلی صف میں شامل ہونا، پھر وقت سے آ جائیں، کیونکہ اس کے بارے میں بہرحال ہے، اور مطلب اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو شخص تکبیر اولا کے ساتھ مطلب کہ جو شخص جب امام جو ہے وہ امامت کے لیے تکبیر کہہ رہا ہے، تکبیر اولا کے ساتھ جو 40 ڈیز تک نماز پڑھ لیتا ہے، 5 نمازیں یعنی 40 ڈیز تک، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ جمعہ کے لیے پہلے آنے والوں کا ثواب، سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر ثواب لکھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے کا، اسی طرح انہیں لکھتے جاتے ہیں۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں مسجد میں جاتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حرم کی طرف قربانی کے لیے اونٹ بیچنے والے کو ثواب ملتا ہے، پھر جو بعد میں آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کعبہ کی طرف قربانی کے لیے گائے بیچنے والے کو ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو دمبا بیچنے والے کے برابر، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے والے کی مانند اجر ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے دفتر یعنی یعنی لکھے ہوئے اوراق جو ہے وہ لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، یعنی جمعہ ایسی گھڑی، ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان اس گھڑی میں نماز کی حالت میں کھڑا اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا کرتے ہیں، وہی بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ظاہر، اور زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو درمیانی وقت ہے نا، اس دوران کو ضائع بالکل نہیں کریں، درود شریف میں اور دعاؤں میں اس کو مطلب لگائیں۔ خطبہ جمعہ کے مسائل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرماتے، ان کے درمیان بیٹھتے، خطبہ میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے پھر دیتے تھے، تھوڑا سا گیپ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اوسط انداز کی اور خطبہ بھی اوسط انداز کا ہوتا تھا، یعنی نہ تو یہ کہ نماز بہت لمبی کرواتے تھے اور نہ یہ کہ خطبہ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب لمبا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ دانائی کی علامت ہے، لہٰذا نماز طویل کرو اور خطبہ جو ہے وہ مختصر کرو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بہت لمبا خطبہ دے کے لوگ جو ہے وہ بیٹھ بیٹھ کے ہی اکتا جائیں، اور پھر جب نماز کا وقت ہو تو ان کا وہ خوش اور خضوع جو ہے اس طرح برقرار ہی نہ رہے، تو صحیح ہے کہ ظاہر سی بات ہے بعض اوقات موسم اتنا ہارڈ ہوتا ہے، گرمی یا سردی کی شدت ہوتی ہے اور مسجد میں بھی اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ سب لوگ اندر ہال میں داخل ہو سکیں، اور یہ کہ ان کے لیے ذرا مشکل ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے ان کو کہیں جانا ہو سکتا ہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور جیسے ابھی کے پہلے تو مطلب تقریباً ہر جگہ چھٹی ہوا کرتی تھی جمعے میں، لیکن اب تو ہر جگہ ہی جمعہ کو جو ہے وہ آفیسز، اسکولز، موسٹلی دنیا میں بھی اسی طرح سے ہے کہ کھلا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ
اب بہت لمبا لمبا خطبہ دیں گے، تو جب انسان آلریڈی وہ جاب سے اور ٹریفک سے اور اس سے آیا، تو وہ بیچارہ تو یہ کہے گا نا کہ جلدی مکمل اور میں گھر جاؤں. اس لیے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب دینے سے نہیں اکتاتے، لیکن ذرا انسان کمزور ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مطلب ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہا گیا نا کہ قرآن مجید بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں ایون، اور جب طبیعت میں اکساہٹ آئی یعنی کہ تھک گیا تو رکھ دیں، نہیں پڑھیں. کیونکہ اس وقت ظاہر انسان کا وہ نہ تو وہ خوش و خضو رہے گا، نہ اللہ تعالیٰ سے وہ ایک اسٹرانگ ریلیشن رہے گا. عبادت اس وقت تک کریں جب آپ خوش دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ کر رہے ہیں. ادروائز تھوڑی دیر کے لیے نا پھر پاز لے لیں، کوئی ایسا ادھر ادھر کا کوئی کام کرے، پھر دوبارہ سے تازہ دم ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ایک اسٹرانگ ریلیشن جو ہے وہ قائم ہو سکے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائے. نافع رحمت اللہ سے پوچھا گیا کیا صرف جمعہ میں منع ہے؟ فرمانے لگے جمعہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے خطبہ میں جب تم اپنے پاس بیٹھنے والوں کو یعنی ظاہر نصیحت کہو چپ رہو تو بلا شبہ تم نے لغو کام کیا. مطلب کہ اپنے منہ سے یہ بھی مت کہیں کہ خاموش ہو جاؤ. دوران خطبہ کسی قسم کی بات کرنی جائز نہیں، بڑی خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے. البتہ خطیب اور سامعہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے مخاطب ہو سکتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ظاہر ہے کوئی بات پوچھنا ہو گئی یا کوئی کسی کو منع کرنا ہوا کسی سے، خطیب مطلب اگر وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو خطبہ روک کر فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ کہ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپس میں بالکل بھی بات نہیں کریں. سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن مروان کو جمعے کے دن منبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں صرف ایک شہادت کی انگلی یعنی ایک ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، مطلب رائٹ ہینڈ کی جو ہے وہ اسے اشارہ کرتے تھے. اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصایا یعنی یہ کمان تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیتے تھے اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے، یعنی ایک خطبہ دے کر بیٹھ جاتے تھے پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ دیتے تھے. ظہر احتیاطی بدعت ہے، مطلب بعض لوگ کیا کرتے ہیں نماز جمعہ کے علاوہ ظہر جو ہے احتیاطی پڑھتے ہیں اور اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے بے شمار صحابہ کرام سے جمعہ کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں. نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد ظہر کے فرض پڑھنے والے اور اس کا حکم دینے والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے نا، ظہر کی نماز کو ختم کر کے تو جمعہ رکھا گیا ہے نا، کہ اس میں بھی خطبہ کے ایکویلنٹ رکھا گیا دو فرض کو، اور دو فرض بس پڑھنے کے لیے کہا گیا. مطلب بس جتنا آپ کو کہا گیا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے. جمعہ کے دن کا محض یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ خالی جمعے کا دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا روزہ رکھنے کے لیے اور جمعے کی شب کو یعنی خصوصی عبادت کرنے سے منع فرمایا. خاص یعنی کہ بس اسے خاص کر لیا جائے کہ بس جو جیسے بہت سی جگہوں پہ تو ایون میں نے دیکھا کہ باقاعدہ مسجدوں میں وہ جمعے مطلب وہ جمعے کی کچھ خاص عبادات جو ہے اس کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور مل کر جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ایسا منع کیا گیا ہے. کہیں سے بھی صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے وہ ہے کہ مطلب منع. اور روزہ خاص طور پہ اکیلا جمعہ کا رکھنا تو بالکل منع کیا گیا. ہاں جو لوگ ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں تو اس میں یہ گیا کہ تھرسڈے کو کسی نے روزہ رکھا تو فرائیڈے کو بھی جو ہے وہ ایام بیت ہے اور سیٹرڈے کو بھی ہے تو تب رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اکیلا جمعہ کو روزہ جو ہے وہ منع کیا گیا. جمعہ کی اذان سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی اذان اس وقت مطلب ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتا تھا. جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زورا جگہ پر ایک اور اذان دی جانے لگی. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں زورا زورا جو ہے وہ مدینہ کے بازار میں ایک مقام کا نام ہے. مسجد کے اندر امام کے خطبہ سے پہلے صرف ایک اذان ہے. عام طور پر مساجد میں خطبے کی اذان سے قبل دی جانے والی اذان کا ثبوت سیدنا عثمان کے دور سے بھی نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جمعہ کے دن اذان جمعہ ممبر کے پاس ہونی چاہیے.
اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے عمل میں شامل کر دیں، اور جو ہماری کمی اور کوتاہی ہے اس کو سننے میں پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم سب سے معاف کر دیں اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں اپنے نیک لوگوں اور صالح لوگوں میں شامل کر لیں، آمین۔ اب کوئی بھی سسٹر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر سکتی ہیں، پھر ہم اپنے لیسن جو ہے کنکلوڈ کریں۔ الحمدللہ اس میں ان کے سب کو سمجھ آ گیا، پھر ہم اپنا جو ہے آج کا لیسن کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔